बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। कमरा नंबर 2 में क्या होने जा रहा है, ये कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। मलक रियाज की दुबई से हवालगी का ऐलान किया गया है। क्या मलक रियाज को दुबई से वापस लाया जा सकेगा? ये भी एक दिलचस्प कहानी है, इस पे बात करेंगे। फेक न्यूज का एक कानून बनाया गया है और इसको पीका ऑर्डिनेंस जो है, जो एक्ट है, उसके अंदर कुछ तरमीम की गई है। इसके अंदर कौन सी खतरनाक शिकें हैं जो आने वाले दिनों के अंदर सियासी मुखालफिन को कुचलने में मदद देंगी, इस पे भी बात करेंगे। और इमरान खान के एक आम खिलाड़ी को आम जिम्मेदारी तफवीज की गई है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही एक और खबर है, और खबर यह है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की लड़ाई जारी है, इसी तरह वकला के दरमियान भी लड़ाई का आगाज हो गया है। इसी खबर से हम आगाज करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और तेजी के साथ ये 5 खबरें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर जो इंतखाबात हुए, ये इंतखाबात बड़े आम होते हैं, चूंकि वकला की जो लीडरशिप है पिछले 3-4 साल से, जब से खास तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद आई है, और उससे पहले आबद जुबैरी साहब थे, लेकिन बाद अज़ां जो है वो जब वकला की लीडरशिप चेंज हुई है तो वकीलों को कुछ प्लाट वगैरह अलाट होने का सिलसिला शुरू हुआ है या MOU उन्होंने साइन किए हैं। तो उसके बाद देखा गया है कि पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, आदम नजीर तारड़, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, तो इनके जेर साया एहसन भून और दीगर जो वकला हैं, अब वो बड़े मुतहरक हुए और वो कामयाब हुए। पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, कुछ हाई कोर्ट्स के अंदर भी वो अपने जो वकला हैं, वो अलायंस कामयाब हुए हैं उनके, जिसकी वजह से उन्होंने वकला की कोई भी बड़ी तहरीक पैदा करने नहीं दी। हामिद खान और दीगर हमने देखा, एतजाज हसन समेत सब ने वकला तहरीक का ऐलान किया, लेकिन वो वकला को मुनज़्ज़म नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि पहली मरतबा वकला खास तौर पर 2 हिस्सों के अंदर इस तरह तकसीम हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ, इंसानी हकूक की पामालियाँ, बुनियादी इंसानी हकूक का मुअत्तल होना या जो है वो ख़त्म होना, या उनको आप समझे पांव तले रौंदना, या आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ना, जमहूरियत को तबाह बर्बाद करना। तो इसमें बगैर ये वकला जो है, अब इन्होंने इसको तस्लीम कर लिया है। बड़ा अफसोसनाक पहलू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता बनने में कामयाब हुए। उनका नाम सलमान मंसूर है। अब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर सेक्रेटरी की हैसियत से वो फरीक बने हैं। 26वीं आईनी तरमीम, आपको इल्म है, पीपल्स पार्टी नून लीग एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बनाई। तो अब सबक सिखाने का फैसला किया गया। सलमान मंसूर की आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, और उसके अंदर सलमान मंसूर की मुअत्तली की जो है वो मंजूर कर ली गई है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मंजूरी दी गई है, और सलमान मंसूर ने एसोसिएशन के ओहदे कहा गया कि रूल्स के बरक्स गलत इस्तेमाल किया। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर वो सेक्रेटरी की हैसियत से फरीक बने हैं, जो कि हमारी खिलाफ वर्जी हो गई है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका जो है वो जिम्मेदारी उनकी मुअत्तल की जा रही है। वजात ली गई है, लेकिन वो सदर जो है रऊफ अता, वो कहते हैं कि वजात के साथ हम मुतमईन नहीं हुए। तो ये एक वकला का जो नुमाइंदा सेक्रेटरी जनरल है, वो भी चूंकि इंसानी हकूक के खिलाफ वो बात कर रहा है, 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी समझता है, तो इसलिए अब ये जो हुकूमती वकला है, उन्होंने बगैर उनके खिलाफ जो है ये बड़ा कदम उठाया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ मलक रियाज जो है, उनकी पाकिस्तान वापसी के हवाले से आज बड़ी बात की है। ख्वाजा आसफ ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ज़ाहिर है मलक रियाज एक जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी तो वो होंगे, लेकिन सहाफ़ी का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं होता। लेकिन जिस तरह एक लांचंग हुई है लाहौर से बगैर, उस पर तनकीद भी हो रही है, लेकिन बहरहाल वो भी मलक रियाज के खिलाफ बड़े एक्टिव हैं। तो इससे अंदाजा ये होता है कि मलक रियाज के खिलाफ जो है, मलक रियाज समझते हैं कि उन्होंने एक गवाही नहीं दी, तो इसलिए उनके खिलाफ ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो आज ख्वाजा आसफ ने कहा कि मलक रियाज के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं, मलक रियाज के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब हैरत की बात यह है, वो भाई मलक रियाज जो है, उसने अगर कोई गैर कानूनी काम किए हैं, हमें दिफा करने की कोई जरूरत नहीं है। कब्जे किए हैं, तो वो कब्जे किसने करवाए हैं? किसी एक बंदे को पकड़ा है आपने? कोई अगर इदारों के अंदर से
کوئی اسٹیبلشمنٹ سے، کوئی حکومتوں سے اگر وہ معاون تھا تو اس کو پکڑے لیکن یہ اس کے اندر کہ ایک گواہی نہیں دی، اور اس بنیاد پر ان کا جو بیانیہ ہے وہ اس وجہ سے مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ تو سارے بینیفیشری ہیں۔ بلاول ہاؤس جو ہے اس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ملک ریاض کو سچ بول دینا چاہیے، ورنہ جو باتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جمہوریت تو وہاں صحافت آزاد ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ پاکستان میں جمہوریت ہے؟ پہلے یہ تو ڈیفائن کرے نا، جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ول آف دا پیپل، یعنی وہ بائی دا پیپل فار دا پیپل، تو یہاں پہ ہے کیا؟ تو یہ دیکھیں، جمہوریت ہوگی تو پھر میڈیا آزاد ہوگا، لیکن جمہوریت نہیں ہے۔ یعنی میڈیا کا آزاد نہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جمہوریت نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم رابطہ کریں گے اور ملک ریاض حکومت کی سطح پر ان کو واپس لانے کے لیے بیرون ملک رابطہ کیا جائے گا، متوازی ریاست چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس معاملے کا پیچھا کیا جائے گا۔ صحافی نہیں مگر اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان اپنے گربان میں ضرور جھانکے۔ سیاست میں دوغلا پن، صحافت میں دوغلا پن، عدلیہ میں بھی دوغلا پن، یہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ ہمیں ایک دیانتدارانہ اپروچ اپنانی چاہیے۔ یعنی اندازہ کر لیں، آپ پر فارم 47 کے تحت اقتدار کے اوپر آنے کا الزام ہے، اس کا آپ جواب نہیں دے رہے، آگے آپ بھاشن دیتے جا رہے ہیں۔ اخلاقیات اور ہر وہ بندہ جو بات کرے کہ آپ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں یا آپ اب یہ بھی فیک نیوز ہو جائے گی، تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے کالا قانون ہے اور لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو اگلا معاملہ ہے وہ اس قانون سے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید علم نہیں ہے، ٹی وی مالکان کو گزشتہ روز بلایا گیا تھا اور ٹی وی جو سیٹ ہیں ان کو کیا چاہیے؟ دیکھیں، پنجاب ہے، وفاق ہے، ان کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہیں، اربوں روپے وہ ڈکار جائیں گے۔ وہ اس وقت وہ ہاتھی ہیں جن کا ویسے ہی پانچوں گیم ہے، نیچے اینکر ہیں وہ تقسیم ہے، صحافی رپورٹر بیچارے انہوں نے رپورٹ کر دینی ہے، آگے جو چلانے والے ہیں انہوں نے اپنے مرضی کا مطلب دے کے رات کو تجزیے کر دینے ہیں۔ یہی ہماری کل صحافت ہے، تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں ٹی وی کے سیٹوں کی، نیچے تنخواہیں ورکرز کو دیں نہ دیں لیکن خود تو اربوں روپے بٹور رہے ہیں۔ اب یہ جو قانون ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ۔ اچھا، اس کے اندر 2016 کا یہ پیکا ایکٹ ہے جس کے اندر ترمیم کرنے کا فیصلہ ہوا، اور یہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے، جس کے مطابق سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ یا انہیں دونوں سزائیں دی جائے گی۔ اب بلاول زرداری جو ہے اس کو امریکہ سے دعوت آ گئی ہے، یہ فیک نیوز تھی۔ محسن نقوی کو جا رہا ہے وہاں کی دعوت پہ، یہ فیک نیوز ہے۔ کون سے ٹی وی چینل نے یہ چلائی ہے؟ کون سے نمائندے نے دی ہے؟ کسی ایک کو بھی کوئی پکڑا ہے آپ نے؟ تو اس کا واضح جو ایک مطلب ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہ خدشہ ہے اپوزیشن کو کہ یہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے خلاف استعمال کیا جائے گا، جہاں ہمارے ریاستی اداروں کو لگے گا وہ ٹارگٹ کریں گے، اور اس کا اظہار بھی کر دیا گیا۔ میں آپ کے آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ نئے قوانین کے تحت سوشل میڈیا پر پابندی کا شکار اداروں یا شخصیات کے بیانات اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے۔ مثلا عمران خان کا بیان انہوں نے دیکھا بھائی ٹی وی چینل پہ ہم نے نہیں چلایا تو سوشل میڈیا پہ تو چل رہا ہے، تو لہذا پابندی ہے بھائی، وہ نہیں آپ چلا سکتے۔ یہ یعنی اگلا جو اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ شاید یا پھر یہ ہے کہ آپ آرمی چیف یا باقی ان پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران حذف کیے گئے مواد کو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ چیز بھی ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے سچ نہیں بولنا۔ میں جو جہاں تک اس کی سمجھ آتی ہے، آپ نے وہی بات کرنی ہے جو حکومت جس کو سچ سمجھتی ہے، ایکچول جو حقیقی سچ ہے۔ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ مہنگائی ہے، بے شک عوام مر جائیں، یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا، کس جائیں جیسے مہنگائی کے اندر ہیں بلکیں، لیکن جو حکومت کہہ رہی ہے نا مہنگائی نہیں ہے، تو آپ نے کہنا ہے مہنگائی نہیں ہے۔ اگر آپ مہنگائی بتائیں گے تو اس کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ اس کی تعریف کے مطابق تو وہ فیک نیوز ہے، چونکہ حکومت کو جو چیز چبھے گی وہ فیک نیوز ہوگی، اور جس سے ان کا رانجھا راضی ہوگا
آپ بشرا بی بی کے خلاف بک بک کرتے رہیں، عمران خان کے خلاف جھوٹے بیانیے چلاتے رہیں، اور جتنی بکواس کر لیں وہ فیک نیوز نہیں ہوگی اور کوئی ادارہ اس پہ ایکشن بھی نہیں لے گا۔ یہ اب تک جو ہے اس کا یہ سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا، وفاقی حکومت سوشل میڈیا پروٹیکشن اور ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرے گی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی سہولت کاری کرے گی اور صارفین کے تحفظ اور حقوق کو یقینی بنائے گی۔ اتھارٹی کا جو مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہوگا۔ پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کی مجاز ہوگی۔ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کی منسوخی اور معیارات کے تعین کی بھی ذمہ دار ہوگی۔ اچھا، پھر یہ مطلب یہ ہے کہ جو بیرون ملک ہوں گے وہ تو بھائی بول لیں گے، ہمارے لیے جو ہے وہ پھر 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ۔ ان کو پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی پر اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف تادیبی کارروائی کرے گی اور متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد بنانے کی ہدایت بھی جاری کرے گی۔ پیکا ایکٹ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے وفاقی قومی سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی قائم کی جائے گی اور ایجنسی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا جس کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ اتھارٹی کے افسران اور اہلکاروں کے بعد مساوی پوسٹ کے پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے۔ نئی تحقیقاتی ایجنسی کے قیام کے ساتھ ہی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2024 یہ سوشل میڈیا کی شکایت کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا شکایت کونسل 5 اراکین اور 1 ایکس آفیشو رکن پر مشتمل ہوگی۔ 2025 کے دستاویزات کے مطابق یہ ساری جو چیز ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اچھا، اب اگلی جو خبر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ یہ آپ نے دیکھا وہ ہے کمرہ نمبر 2۔ یہ جو کمرہ نمبر 2 ہے، بنیادی طور پر کمرہ نمبر 1 کے اندر چیف جسٹس صاحب بیٹھتے ہیں، 2 کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور ان کا بینچ جو سینئر ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے اچانک خبر یہ آئی ہے کہ اسلام آباد سے جو خبر یہ ہے کہ اب ہائی سیکورٹی جو ہے وہ الرٹ کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ باضابطہ طور پر کہا گیا ہے کہ ہر بندہ، پہلے ہم جا کے کرتے ہیں رپورٹنگ، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ اب نہیں جا سکے گا۔ اس کے لیے اب یہ کہا گیا ہے کہ سیکورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے۔ کمرہ عدالت نمبر 2 میں داخلہ خصوصی پاس سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ فریقین کے وکلاء اور بیٹ رپورٹرز کو پاس جاری کیے جائیں گے، یعنی باقی جو عام صحافی ہیں وہ اب وہاں پہ بیٹ رپورٹرز کے علاوہ وہ اس کمرے کے اندر بیٹھ نہیں سکیں گے، اور وہ باقی کمرے جو ہیں وہاں پہ بیٹھیں گے جہاں عموماً آواز آتی ہے، تصویر اس طرح جو ہے وہ نہیں آتی۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ چونکہ 26ویں آئینی ترامیم کی سماعت شروع ہو رہی ہے اور یہ سوموار سے شروع ہوگی، اور اسی پیرائے کے اندر چند گھنٹے ہیں، میرا خیال ہے کل کا دن ہے۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کلین بولڈ ہو گئے، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو اب فیصلہ تو سب کو اندازہ ہے کیا آنا ہے، یعنی وہ لوگ اس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں جو خود 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، تو یہ اب سماعتیں مقرر ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمرہ نمبر 2 اب اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اب ان حالات کے اندر یہ بات بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ اب اس کو اگر ویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو، تو پھر یہ قصہ کہانی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، نہ ججز کچھ کر سکیں گے، نہ تحریک انصاف اور نہ کوئی باقی۔ ہاں، کل کو تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو وہ یہ نہ صرف 26ویں آئینی ترمیم واپس لے گی بلکہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی گھر بھیجنے کا شاید کوئی سامان پیدا کیا جائے کہ انہوں نے عدلیہ کی ایک واضح طور پر آزادی پہ حملہ ہوا اور اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے اس میں فیسیلیٹیشن کی یا اس طرح کی چیزیں۔ بعض قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سارے اس نرگے میں آئیں گے، لیکن فی الحال جو سسٹم ہے اب وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے اب وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو اگلا ہفتہ ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چونکہ فیصلہ ہوگا، یہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، بہت ساری درخواستیں ہیں اور اس پر حکومت اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے۔ تحریک انصاف اور اس سے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اب کیا حکمت عملی ان کی کتنی مؤثر ہوتی ہے، یہ اگلے جو 2 دن ہے وہ عام ہے۔ منڈے سے یہ بڑی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔